तजल्लियात नबूवत लेसन नंबर 19। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay, so before we go to Ghazwa Uhud, let's talk about Ghazwa Badr. ghazwa badr से क्या सीखा हमने? देखिए, दुश्मन तकरीबन 3 गुना ज़्यादा था। मुसलमानों का ये हाल था कि एक ऊँट पर 3 आदमी सवार थे बारी बारी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली और अबू लुबाबा थे। ये बारी बारी सवार होते थे। जब इस ऊँट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की बारी आती तो अबू लुबाबा और हज़रत अली अर्ज़ करते कि आप बैठे रहें, आपके बदले हम पैदल चलेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ना तो तुम मुझसे ज़्यादा ताकत रखते हो कि सारा रास्ता तुम ही चलते रहो, और ना मैं आखिरत का सवाब हासिल करने में तुमसे बेपरवाह हूँ, यानी तुमसे कम मोहताज नहीं हूँ, मुझे भी सवाब चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना, या प्लीज़ नोट करते जाएं हमारे नबी की क्वालिटीज़ कि हाउ ही बिहेव्ड। अब क्योंकि इस वक्त कुर्बानी की बात थी ना, इसलिए सवाब ज़्यादा होगा। ये नहीं है कि अब आपने कहीं जाना है तो आप कहीं, मैंने कार पे नहीं जाना, मैं पैदल जाऊंगी। उस वक़्त कुर्बानी की बात हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सवाब ज़्यादा है। तो मैं एम्फसाइज़ में ये करना चाहती हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ साथ कुर्बानियाँ दे रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये देखें कि इतनी कम तादाद के बावजूद कोई सहाबी, कोई मुसलमान शिकवा करता नज़र नहीं आता। और फिर ये कि अल्लाह की मदद की बशारत के बावजूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात दुआओं में गुजारते थे और रोते जाते थे। बंदगी का ज़बरदस्त मुजाहरा यहाँ पे नज़र आता है। ये सब सुन्नत हैं। प्लीज़ ये भी टू डू लिस्ट में लिख लें कि तकलीफ़ में रो रो के अल्लाह को पुकारें, वो रब्बुल आलमीन है। अच्छा, देखें कि मक्का वालों ने डिसाइड क्या किया था कि हम सब मिलकर तिजारत करेंगे और प्रॉफिट्स और माल से मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। तो ये जो तिजारती काफ़िला जा रहा था ना, अबू सुफियान वाला, इसका हजूर ने ख़त्म करने का प्लान इसी वजह से बनाया था क्योंकि ये सारा माल मुसलमानों के अगेंस्ट यूज़ होना था। अच्छा, हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, मगर हमें अपने नबी से क्या पता चलता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मौके पर भी मुशरिकीन के साथ किया हुआ वादा निभाया था। हुज़ैफ़ा बिन यमान और उनके वालिद को कुरैश कफ़ार ने गिरफ़्तार कर लिया। वो ज़रा बाहर निकले तो कुरैश कफ़ार ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, तुम मोहम्मद के पास जाना चाहते हो? तो हुज़ैफ़ा ने कहा, नहीं, हम तो मदीना जाना चाहते हैं। तो कुरैश ने उनको इस वादे पे छोड़ा कि आप मदीना जाएंगे और जंग ना करेंगे। ये बदर वाली पे ना, ही सेड कि यू विल नॉट फाइट इन द वॉर। फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हुज़ैफ़ा बिन यमान और उनके वालिद, और इस वाक़े की उनको ख़बर दी कि हम ये उनसे, कुरैश से, यानी कि अपने दुश्मनों से वादा कर चुके हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि तुम दोनों वापस चले जाओ, हम इनके माहिदे को पूरा करेंगे। ये सही मुस्लिम की रवायत है जो मैंने आपको बताई है। आप देखें कि कितने कम लोग थे, हर एक आदमी की ज़रूरत थी वहाँ पे, मगर किस तरह अहद पूरा किया। हालांकि दुश्मनों को ज़बान दी थी। आज हमें भी यही किरदार पैदा करना है।
ہم کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. نو اٹ از ناٹ, اٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ. ہمیں اپنا دیا ہوا عہد پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کامیابی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ تحلیل اور تکبیر سے کام لیا. ہم پارٹی کرنے لگتے ہیں. ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی ہمیں کامیابی ملے اللہ اکبر الحمدللہ پڑھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کی بیٹی بیمار ہے. Before he went to the war, his daughter was so unwell کہ انہوں نے ان کے شوہر کو فرمایا کہ آپ یہیں رک جائیں، مگر خود آگے چلے گئے وار پہ، دین کا کام کرتے رہے. اچھا، جبل احد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ جبل احد. یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، مسجد نبوی سے تقریباً 5.5 کلومیٹرز دور ہے. اس وقت وہ مدینہ کے باہر تھا، لیکن اب مدینہ کی آبادی وہاں تک پہنچ چکی ہے اور پہاڑ حرم میں داخل ہے. دیکھیں اب مدینہ کی آبادی جو ہے وہ مدینہ کو بھی حرم میں اب شمار کیا گیا ہے نا. اچھا، یہ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک یعنی کہ لینتھ اس کی 6 کلومیٹرز ہے، 6 کلومیٹرز، اور یہ سرخ رنگ کا پہاڑ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں اس مقام پر ان کو شکست ہوئی تھی، ہم ابھی پڑھتے ہیں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. اگر ہمارے ساتھ کسی مقام پر کوئی ایسا برا واقعہ پیش آئے تو اس جگہ کو تو ہم ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ اس میں دیکھیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی تھا نا. بعض اوقات انسان کو بہت سی چیزیں ناپسند ہوتی ہیں، مگر اس میں سے ہی خیر نکلتی ہے. ہر جگہ ہر علاقے کی فضیلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض شہروں کو بعض پر، بعض پہاڑوں کو بعض پر، بعض انسانوں کو بعض پر اور بعض فرشتوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بعض انسانوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے میری بہنوں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ 1 2 3 5 ورڈز کا ایک جملہ ہے، یہ یاد کر لیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے تو دل کا غم اور اداسی نکل جائے گی اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے. جب تقدیر میں لکھی چیزوں کو نہیں بدل سکتے نا تو یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور میں اپنے رب کی تقسیم پر کیا ہوں؟ راضی ہوں، اور جو مجھے ملا ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی. اللہ نے ہمیں جو صلاحیت اور وسائل دیے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے خود کو پہچانیں. اس سے تکبر، حسد، پریشانی ختم ہوتی ہے اور انسان اپنے وسائل کو استعمال کرتا ہے. جب اللہ کے خلاف شکوے ختم ہوتے ہیں تو بندوں سے بھی شکایت ختم ہو جاتی ہے مائی ڈیئر سسٹرز. اور وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے جو شکایت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یا تو ہم احساس سے کمتری کا شکار رہتے ہیں یا خود کو ہم بہت اہم سمجھنے لگتے ہیں. چلیں لیسن شروع کرتے ہیں. غزوہ احد، شوال 3 ہجری، پیج نمبر 209. قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام کردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی. ان سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی. رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے. یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس 3000 اونٹ،
200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا تھا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان، اور علم بردار بنی عبد الدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینہ کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قنات کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ تھی۔ عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی۔ پرو ایکٹیو انٹیلیجنس سروسز دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ وہ کیوں بھلا اس نے کی؟ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے۔ لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے، علم بردار یعنی کہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت خباب بن منذر تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب نے کہا، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچاڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ جذبہ دیکھیں، جوش اور جذبہ دیکھیں۔ مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھی لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے ابو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ذوف کی لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی اور اب 700 باقی بچے، اور دشمن کتنے تھے؟ 3000 کا مقابلہ تھا۔ 3000 تھے دشمن اور مسلمز 700۔ اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں جبل عینین پر، جو بعد میں جبل رومات کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔
ناؤ ریممبر دس کہ وہ 50 تیر اندازوں کو حضور نے بولا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں کہ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھیں، دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اب ہم پڑھتے ہیں مبارزت اور قتال، یعنی مبارزت ہوتا ہے 1 to 1 بیسس پر جو فائٹ ہوتی ہے۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پہ سوار تھا۔ اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے، شیر کی طرح جس لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف سے جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے، 3 بار کوشش کی مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آ گرا، یعنی کہ شکست ہو گئی۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں ہلا بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کے آقا جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے تو اسے آزاد کر دے گا۔ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ بس اس کو ایک ہی کام تھا، he was just looking for حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے۔ نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا، دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، وہ انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، یعنی they were 50 تو 40 came down۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا۔ پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے، اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا کہ بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے۔ دیکھیں جھنڈا جو ہے وہ جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے نا، یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ عورت کا رول دیکھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی افواہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی بنسبت آپ کے زیادہ قریب تھے، پہلے سن لیا، اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفاع کرے، یعنی کہ میرا دفاع کرے، اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا۔ یہ جو سامنے والے 4 دانت ہوتے ہیں نا، جو ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں سے نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی۔ خود ہوتی ہے ایک لوہے کی ٹوپی سی ہوتی ہے، ہیلمٹ سمجھ لیں جیسے، خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی۔ آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں، یعنی وہ جو ہیلمٹ تھی اس کی 2 کڑیاں اندر دھنس گئیں۔ کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی۔ البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی، یعنی کہ باقی جسم الحمدللہ محفوظ رہا۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یعنی کہ دعا دی ان کو۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے سی کی سی آواز نکلی۔ سوچیں کبھی کوئی زخم آپ کو لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ اب ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تکلیف کے وقت کیا کرنا ہے۔ جب طلحہ بن عبداللہ کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو انہوں نے کیا کہا کہ فرشتے آپ کو اٹھاتے اور لوگ دیکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت کیسی آواز نکالنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ سی کہتا سب سے چھوٹا ساؤنڈ ہے نا، اس کی اب اس کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور ہر لمحہ تربیت ہو رہی ہے۔ یہ ذرا we have to understand these things۔
اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت لڑائی کی۔ کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ ابو بکر نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، یعنی کہ وہ جو ہیلمٹ تھی، لیکن ابو عبیدہ نے خود اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی، جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ ایسے سمجھیں کہ آپ دیوار سے کیل نکال رہے ہیں اپنے دانت سے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ سوچیں دانت کی کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، دانت جب ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، موسیٰ بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے داہنے ہاتھ پہ اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ امیجن کریں، ابھی آپ سارا پلیز امیجن کرتے جائیے گا یہ سچویشن۔ ابھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، انہوں نے تلوار ماری ہے اور ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا ہے، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ بن قمیحہ تھا۔ چونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ دیکھیں کہ اس افواہ سے بھی اللہ نے خیر نکال دی۔ اب ہم پڑھتے ہیں نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا کیا حال ہوا۔ جب مسلمانوں نے نرغے میں نرغہ ہوتا ہے سراؤنڈڈ بائی یہ مشرکین، جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بد نظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کی اور مدینہ جا پہنچے، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے۔ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا نا، لیڈرشپ کوئی نہیں تھی، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بد نظمی غالب رہی۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے۔ حتیٰ کہ کتنوں ہی نے تو لڑائی چھوڑ دی، جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا، اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ مسلمان انہی حالت سے دو چار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے تھے، مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب نے آپ کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا، یعنی وہ ہیلمٹ سے چھپا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے، یعنی کہ مارے گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا تھا نا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی پرندے کیوں نہ نوچ لیں، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، مگر وہ مال کی محبت کے لیے ہٹ گئے۔ اس سے سبق کیا ملا؟ کہ آج بھی ہم حضور کی سنت کو اگر پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں تو کامیابی مل سکتی ہے، چاہے ذاتی زندگی میں ہو یا اجتماعی۔ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں میری بہنوں، کہ جب بھی زندگی میں کوئی سچویشن آئے تو حضور کی زندگی سے گائیڈنس لیجئے۔ چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، حضرت فاطمہ کی شادی یاد کر لیں، موت کا معاملہ ہو، ان کی بیٹی کے موت کا یاد کر لیں۔ حضور کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اس مقصد کی تکمیل کو ہم سنت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں وفات ہو جاتی ہے تو جب تک تمام رشتہ دار اکٹھے نہیں ہو جاتے دفناتے نہیں ہیں، مگر حضور کی صاحبزادی، ان کی موت ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی انتظار نہیں کیا کہ آپ واپس آ جائیں، چہرہ دیکھ لیں۔ ہم جیتے جی تو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، مگر وفات کے بعد جو ہے ہم وہ ضرور کہتے ہیں کہ جی منہ دیکھ لیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں گھاٹی میں کیا ہوا۔ مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے، تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران میں مقتلین کا مسئلہ کرتے رہے۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور پیٹ چاک کر دیتے ہیں۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا، اور کان، ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے۔ استغفر اللہ۔ ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اور زرع کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے پر کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی بھی قتل کر دیے تھے۔ اس طرح مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے۔ 41 خزرج کے اور 24 اوس کے اور 4 مہاجرین کے۔ ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا۔ بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں۔
ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی محراث سے جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے پانی لے آئے اور آپ کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرہ دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ذائقہ پانی لے کر آئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ آپ دیکھیں مریض کے احکام یہاں پتہ چل رہے ہیں، مگر یہ آپ دیکھیں کہ نماز نہیں چھوڑی، بیٹھ کر پڑھی مگر نماز نہیں چھوڑی۔ اسی اثناء میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچیں، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ یہ پانی سے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یعنی کہ ہی وانٹڈ ٹو کنفرم نا۔ تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا، چلو اچھا ہوا، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی، یعنی کہ ان سے تو خلاصی ہمیں مل گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے، بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، یعنی کہ ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے نا، شمگائیں وغیرہ، میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ برا منایا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، حبل بلند ہو، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس نے کہا حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا تو انہوں نے کہا، اللہ اعلیٰ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے، یعنی بت، عزا بت تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام نے کہا، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن، جنگ بدر کے دن کا بدلہ اور لڑائی ڈول ہے۔ دیکھیں جیسے ڈول اوپر نیچے جاتے ہیں نا، کنویں میں ڈالیں، پہلے نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے، یعنی سی سو کی طرح۔ سو ہی مینٹ کہ وہاں تم جیتے تھے تو یہاں ہم جیت گئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے کہا، تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد رہے، یعنی کہ اس کے دل کو یہ بات لگ گئی نا۔ دیکھیں ہر وقت تبلیغ، ہر وقت ٹاکنگ اباؤٹ جنت، اللہ جی۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ پھر ریکنفرم کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس نے کہہ رہا تھا نا کہ میں نے قتل کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس ابو سفیان نے کہا، نہیں، آئی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، آئی ٹرسٹ یو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ اللہ!
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اب ہم پڑھتے ہیں مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس چلا گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان تو کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا۔ لیکن اللہ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے نا، انہیں پھیر دیا۔ دیکھیں یہ اللہ کی مدد تھی۔ وہ آرام سے اس وقت مدینہ کا رخ کرتے اور کتنا وہاں پہ غدر مچاتے۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا اور بعض اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اصغر گھاس ڈال دی، اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حصلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کین یو امیجن؟ زمین سے اٹھی ہوئی تھی اور پانی ٹپک رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا واقعہ یہ تھا میری بہنوں کہ ان کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور بیوی کے ساتھی تھے کہ جنگ کی پکار پڑی، تو وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اسی لیے وہ غسیل الملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا، چنانچہ پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر کے ساتھ پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے اقارب شہید ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئیں جن کے شوہر، بھائی اور باپ، ہسبینڈ، برادر اینڈ فادر تینوں شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو، تو لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ ایمان دیکھیں عورتوں کا بھی کتنا زبردست تھا۔ ابھی ان کے ہسبینڈ، برادر اینڈ فادر تینوں ادھر شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تھکان، غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اسے کھلے میدان ہی میں 2 ہاتھ کیے جائیں۔ اب ہم غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے۔
चुनांचे सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में ऐलान फरमाया, दुश्मन से मुकाबले के लिए चलना है। अभी देखें सारे चूर पड़े हैं ज़ख्मों से। उन्होंने कहा दुश्मन से मुकाबले के लिए चलना है और सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो मार्का ओहद में मौजूद था, बिकॉज बाकी तो मुनाफिकीन थे ना, बाकियों को तो वो डिडंट वांट टू टेक। लोगों ने क्या कहा, हमने बात सुनी और मानी। चुनांचे लोग मदीना से चल पड़े और 8 मील दूर हमरा अल असद पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। इधर मुशरिकीन ने मदीना से 36 मील दूर मकाम रोहा पहुंचकर पड़ाव डाला और वहां मदीना पलटने के लिए मशवरा शुरू कर दिया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइट ना, ही थॉट कि कोई कुछ गड़बड़ ना हो। इन्हें अफसोस था कि उन्होंने एक बेहतरीन मौका हाथ से जाने दिया। इसी दौरान मुअब्बद बिन अबू मुअब्बद खज़ा, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर ख्वाहों में से था, हमरा उल असद में आपके पास आया और ओहद के वाक़े पर आपसे ताज़ियत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, अबू सुफियान से मिलो और उसकी हौसला शिकनी करो। लीडरशिप क्वालिटीज़ देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रोएक्टिव, कि कहाँ कहाँ से मुझे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोहब्बत रोहा पहुंचा। इस वक्त मुशरिकीन मदीना वापसी का फैसला कर चुके थे। मोहब्बत ने उन्हें बुरी तरह डराया, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जमीयत लेकर निकले हैं कि मैंने कभी वैसी जमीयत नहीं देखी। सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से कबाब हुए जा रहे हैं और तुम पर इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने इसकी मिसाल नहीं देखी। नीज़ मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले पहले इस लश्कर का दस्ता इस टीले के पीछे से नमूदार होता हुआ देख लोगे। ये सुनकर मक्की लश्कर के अज़ाइम ढीले पड़ गए और इनके हौसले टूट गए। चुनांचे अबू सुफियान ने सिर्फ जवाबी असाबी जंग पर इक्तफा किया और एक काफ़िले को मुकल्लफ किया कि वो मुसलमानों से कहे, लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हैं, इनसे डरो, ताकि मुसलमान इसका ताक़ुब ना करें। और ख़ुद वो जल्दी से मक्का कूच कर गया। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है तो ये धमकी इन पर कुछ असरअंदाज ना हुई। सूरह आले इमरान में आया है ना कि इसने इनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और बेहतरीन कारसाज है। चुनांचे वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे, इन्हें किसी बुराई ने ना छुआ। उन्होंने अल्लाह की रज़ामंदी की पैरवी की और अल्लाह बड़े फजल वाला है। देखें यही तवक्कल है। उन्होंने अल्लाह की रज़ामंदी की पैरवी की। क्या थी अल्लाह की रज़ामंदी? कि उठो और चलो, और वो चल पड़े। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजल्लियात नबुवत, लेसन नंबर 20। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ज़रा थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जंग ओहद में फतह या शिकस्त, एक तज्जिया करते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। देखिए, जंग ओहद के अंजाम के बारे में बहुत लंबी लंबी बहसें की गई हैं कि आया इसे मुसलमानों की शिकस्त से ताबीर किया जाए या नहीं। जहां तक हकायक का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जंग के जो दूसरा राउंड था उसमें मुशरिकीन को बरतरी हासिल थी और मैदान जंग इन्हीं के हाथ में था। जानी नुकसान भी मुसलमानों ही का ज्यादा हुआ था। 70 शहीद हो गए थे ना हमारे सहाबा। और जबकि उसमें जो दूसरी हमारी जंगें हुई थी, जंग बदर में
70 मुशरिक कत्ल हुए थे। जानी नुकसान भी मुसलमानों ही का ज्यादा हुआ था और ज्यादा खौफनाक शक्ल हुआ, और मुसलमानों का कम अज कम एक गिरोह यकीनन शिकस्त खाकर भागा, और जंग की रफ्तार मक्की लश्कर के हक में रही। लेकिन इन सब के बावजूद बाज अमूर ऐसे हैं जिनकी बिना पर हम इसे मुशरिकीन की फतह से ताबीर नहीं कर सकते। एक तो यही बात कतई तौर पर मालूम है कि मक्की लश्कर मुसलमानों के कैंप पर काबिज नहीं हो सका, और मदनी लश्कर के बड़े हिस्से ने सख्त बद नज़मी के बावजूद फरार हासिल नहीं इख्तियार की, बल्कि इंतहाई दलेरी से लड़ते हुए अपने सिपा सालार के पास जमा हो गए। और मुसलमानों का पल्ला इस हद तक हल्का नहीं हुआ था कि लश्कर इनका ताक़ुब करता। कोई एक भी मुसलमान काफिरों की कैद में नहीं गया, ना कुफार ने कोई माले गनीमत हासिल किया। फिर कुफार जंग के जो तीसरा राउंड था उसके लिए भी तैयार नहीं हुए, हालांकि इस्लामी लश्कर अभी भी अपने कैंप ही में था, और कुफार ने मैदान जंग में एक या दो या तीन दिन क़याम भी नहीं किया। हालांकि उस जमाने में जो होता था ना, माय डियर सिस्टर्स, दस्तूर ये था कि जो जीत जाता था, जो फातहीन थे, वो फतह की एक निहायत जरूरी अलामत थी कि कुफार या जो whoever used to win used to stay there for 2 or 3 days। मगर कुफार ने फौरन वापसी की राह इख्तियार की और मुसलमानों से पहले ही मैदान जंग खाली कर दिया, और इन्हें बच्चे कैद करने, माल लूटने के लिए मदीना में दाखिल होने की जुर्रत भी ना हुई। हालांकि ये शहर चंद ही कदम के फासले पे था और फौज से मुकम्मल तौर पर खाली और एकदम खुला पड़ा था, और रास्ते में कोई रुकावट भी ना थी। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि कुरैश को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये हासिल हुआ कि उन्होंने एक वक्ती मौके से फायदा उठाकर मुसलमानों को जरा सख्त किस्म की जिक पहुंचा दी, वरना इस्लामी लश्कर को नरगे में लेने के बाद यानी सराउंड करने के बाद कुल्ली तौर पर कत्ल या कैद कर लेने का जो फायदा इन्हें जंगी नुक्ता नजर से लाजमन हासिल होना चाहिए था, इसमें तो वो नाकाम रहे, और इस्लामी लश्कर कदरे बड़े खसारे के बावजूद नर्रा तोड़कर निकल गए। और इस तरह का खसारा तो बहुत ही दफा खुद फातहीन को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, इसलिए इस मामले को मुशरिकीन की फतह से ताबीर नहीं किया जा सकता। बल्कि वापसी के लिए अबू सुफियान की उजलत से इस बात का पता चलता है कि इसे खतरा था कि अगर जंग का तीसरा दौर शुरू हो गया तो इसका लश्कर सख्त तबाही और शिकस्त दो चार हो जाएगा। ऐसी सूरत में हम इस गज़वे को किसी एक फरीक की फतह और दूसरे की शिकस्त से ताबीर करने की बजाय गैर फैसला कुन जंग कह सकते हैं। इसी जानिब अल्लाह ताला की इस इरशाद से भी इशारा मिलता है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौम के ताक़ुब में ढीले ना पड़ो, यानी मुशरिकीन के ताक़ुब में ढीले ना पड़ो। अगर तुम अलम महसूस करते हो तो तुम्हारी तरह वो भी अलम महसूस कर रहे हैं, और तुम लोग अल्लाह से इस चीज की उम्मीद रखते हो जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते। और कुरान में इस मार्के के एक एक मरहले पर रोशनी डाली गई है और तबसरा करते हुए इन असबाब की निशानदही की गई जिनके नतीजे में मुसलमानों को इस अजीम खसारे से दो चार होना पड़ा था, और बतलाया गया कि इस तरह के फैसला कुन मौके पर अहले ईमान और ये उम्मत यानी कि जिसे दूसरों के मुकाबले में खैर उम्मत होने का इम्तियाज हासिल है, जिन ऊंचे और अहम मकासद के हसूल के लिए वजूद में लाई गई है, इनके लिहाज से भी अभी अहले ईमान के मुख्तलिफ ग्रोहों में क्या क्या कमजोरियां रह गई हैं।
اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی اور ان کے سینوں میں اللہ اور رسول کے خلاف چھپی عداوت کا پردہ فاش کیا۔ اس مارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی آپ کو پتہ ہے 60 آیت نازل ہوئی، 60 آیتیں نازل ہوئی۔ جو سب سے پہلے مارکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں آیت 121 میں ارشاد ہوا ہے، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے، اور پھر اخیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی۔ ارشاد ہوا آیت نمبر 179 میں، یہ میں سورہ آل عمران کی ہی آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں کہ جو غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں کیا تھی جو اس غزوے میں تھی، اس کی سب سے پہلی حکمت تو ہمیں پتہ یہ چلتی ہے کہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ اب اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے اور ان کی طرف سے اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ وہ ابئی 300 اپنے منافقین کو لے کے واپس مڑ گیا تھا نا۔ اچھا، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، ادھر سے جنگ شروع ہوئی، ادھر سے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے، لو جی کام ختم۔ ہو سکتا تھا نا، پاسبلٹی تھی، پاسبلٹی ہے، ایسے ہو سکتا تھا، اللہ نے تو کن کہنا ہے اور ہو جاتا۔ مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاکساری بھی ان میں پیدا کرنی تھی، ان کا نفس کا غرور بھی توڑنا تھا، اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر، کون سا گھر اعزاز کا؟ جنت، جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس لیے آزمائش اور تکلیفوں کے کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان کے درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب فراہم کر دیے۔ دیکھیں ابتدا میں تو مسلمانوں نے مشرکین کو شکست فاش دی تھی اور ان کے کیمپ پر دھاوا بول دیا تھا، مگر عین اس وقت کیا ہوا تھا، جو تیر انداز 50 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہاڑ پہ کہا تھا کہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید فوراً چکر کاٹ کے مسلمانوں کی پشت پر پہنچ گئے اور انہیں نرغے میں لے کر جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ تو حضور کی فرما برداری is so important، is so important۔ اچھا میں آپ کو نا ایک بہت ہی بیوٹیفل دعا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا برابر ہو جاؤ،
ذرا میں اپنے رب کی ثنا کروں، یعنی کہ واپسی پہ انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ اس حکم پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں لا سکتا، جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل اور رزق پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ، ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ یا اللہ، تو ہی حق ہے۔ یہ دعا رحیق المختوم جو کتاب ہے سیرت النبی کے اوپر، اس میں یہ دی ہوئی ہے۔ میں اس کو لیسن کے ساتھ انشاءاللہ پوسٹ بھی کر دوں گی۔ چلے لیسن شروع کرتے ہیں۔ تجلیات نبوت، پیج 224، حادثے اور غزوات۔ احد میں مسلمانوں کو جو ذک اٹھانی پڑی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے۔ دشمن جری ہو گئے اور کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے۔ یہاں اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رجی کا حادثہ، یہ سفر 4 ہجری میں ہوا تھا۔ ازل اور قارہ یہ قبائل تھے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں، یعنی کہ ان کو ٹیچرز چاہیے تھے۔ آپ نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں 10 صحابہ کو روانہ کر دیا، یعنی کہ 10 teachers were sent۔ جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پہ جا گھیرا۔ پھر انہوں نے عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئے تو انہیں قتل نہ کریں گے۔ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ 7 شہید ہو گئے جبکہ 3 باقی رہے۔ کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، یعنی انہوں نے کہا کہ we will not hurt you، آپ نیچے آ جائیں۔ تو وہ اتر آئے نیچے، مگر کفار نے ان سے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے۔ کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دحسنہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔
خبیب رضی اللہ تعالیٰ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا ان کی اولاد نے انہیں خرید کر کچھ عرصے تک قید رکھا، پھر تنعیم میں لے جا کر قتل کر دیا، یعنی کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے ان سے۔ اب یہ دیکھیں کہ خبیب بن عدی نے قتل ہونے سے پہلے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ that time he knew کہ یہ ان کی آخری نماز ہے، he knew because وہ قتل کرنے ان کو لگے تھے، he knew کہ یہ ان کی آخری نماز ہے، مگر پھر بھی انہوں نے نماز بہت طویل نہیں کی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت طویل اس لیے نہیں کی کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنے قتل ہونے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے نماز کو طویل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان پر بد دعا کیے، چند اشعار کہے جن میں سے 2 یہ ہیں: میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت ڈال دے، یعنی مرے ہوئے جسم میں بھی خیر ہو جائے۔ قربانی کا لیول دیکھیں، شوق اور جذبہ دیکھیں، مائی سسٹرز، شوق اور جذبہ دیکھیں۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو تو سخت پتا تھا that this is my last نماز، مگر ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، that we are going to die. We don't know نا، ہماری ایکسپائری ڈیٹ تو ہے نہیں، تو ہمیں تو پتا نہیں ہم نے کب مرنا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ہر نماز کو ہی اپنی آخری نماز سمجھیں، ہر نماز کو ہم اتنے خشوع و خضوع سے پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، تو ہماری نمازیں کتنی اچھی ہو جائیں گی۔ آخر کوئی نماز تو ہونی ہے نا آخری، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنا۔ آج کل تو یہی دیکھ رہے ہیں، ابھی ٹھیک تھا، ابھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا کیا، ابھی اس کو یہ ہوا، ابھی اس کو بیمار ہو گیا، ابھی ختم۔ تو ذرا اپنے نمازوں پہ ہمیں دھیان دینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ تو ان کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہیں کوئی کانٹا چپ جاتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا۔ پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ باقی رہا زید بن دسنیگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں ان کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا۔ بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا گفتگو حضرت زید بن دسنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، اللہ بہتر جانے۔ حادثے کے بعد، یعنی کہ 10 کے 10 ٹیچرز جب قتل کر دیے گئے تھے، تو حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا، سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب بیر معونہ کا المیہ، سفر 4 ہجری کی اب یہ بات ہے۔ حادثہ رجی ہی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک
جو نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ میں سے 70 مبلغین بھیج دیے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا، اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کیے۔ بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی، اور اس کی چند شاخوں نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہ تیغ کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہما بچ رہے۔ کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے، غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمر بن امیہ زمری منظر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑتے پھرتے شہادت حاصل کی، اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے، تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرانے کی نظر تھی، انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ مدینہ پلٹے، راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے جن کی دیت مجھے دینی ہوگی۔ یہ معاہدہ ہوا تھا نا میثاق مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بئر معونہ کے ان حادثات کی سخت رنج و الم پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا مجھے دیکھیں کہ حالات ایسے خراب تھے تو صحابہ کیوں بھیجے؟ دیکھیں حالات کی خرابی کے باوجود جب کوئی دین کی بات سیکھنے میں انٹرسٹ دکھاتا ہے نا، تو ہم کسی بھی اسمپشن کی بنیاد پر اس کے سوال کو رد نہیں کر سکتے۔ مثلاً کوئی شخص ہم سے سوال کرتا ہے یا دین یا اللہ کے نام پر ہم سے مدد مانگتا ہے دین ہی کی خاطر، تو ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے کہ ابو برا عامر بن مالک نے اس طرح اسلام کے لیے انٹرسٹ نہیں دکھایا تھا، مگر
ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے اس علاقے نجد میں بھی دین پھیلانا تھا، تو آپ نے 70 لوگ بھیج دیے۔ کیا ان واقعات کے بعد دین کا کام ختم ہو گیا یا ترک ہو گیا سیکھنے سکھانے کا کام؟ دنیا کے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی، لیکن مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، ان کی وراثت کیا تھی؟ علم، علم سیکھنا سکھانا۔ تو مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو آگے بانٹنے کی جو ذمہ داری ہے نا، کسی بھی حالت میں اس سے رکا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں ایک اور موقع پر سورہ توبہ کی تفسیر میں آتا ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، جب وہ ان کو کہا تھا نا کہ یو ہیو 4 months، اس کے بعد نکل جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا تھا، تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں اگر مشرکین میں سے کوئی ہاتھ لگ جائے اور اللہ کا کلام سننا چاہے تو چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تم اس کو کلام سناؤ اور اس کو امن کی جگہ پہنچاؤ۔ یعنی کہ ایٹ دا مومنٹ بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میک اے ڈیسیژن، ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپٹ اسلام اور ناٹ۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہمیں پہنچی ہے باتیں، وہ یہ ہے میری بہنوں، this is how we must act with those who are not Muslims۔ اچھا جی، غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری۔ بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہو تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا۔ جب ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں، مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر دیا۔ دیکھیں باقی قبائل نے تو صحابہ کو شہید کیا تھا نا۔ بنو نذیر بھلا کون تھے؟ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ بنو نذیر آپ ہی کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق، وہی میثاق مدینہ کا جو معاہدہ تھا کہ سب مقتولین کہ ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت، یعنی کہ مقتولین کی جو دیت تھی وہ معاہدے میں یہ شک تھی نا ایک کہ سب مل کے اس کی دیت دیں گے، تو ایز پر پالیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کے پارٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جہاش اٹھا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ دیکھیں ایک پہ ایک سازش کر رہے ہیں یہود، ایک پہ ایک ان کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا کہ مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے،
اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین، کون تھا رئیس المنافقین؟ یاد ہے آپ کو اس کا نام؟ عبداللہ بن ابئی۔ عبداللہ بن ابئی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے۔ سورہ الحشر میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 11 میں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی، ان کے جو فورٹس تھے نا اس میں انہوں نے پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام کر رہے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ نے بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی، یعنی کہ کوئی مدد کو نہیں آیا۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 16 میں، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ تو یہ بھی شیطان کے ساتھی تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں۔ اب ہتھیار کیوں نہیں لے جانے دیے؟ because that they can use against Muslims again نا۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں، چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کر رہے تھے۔ بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا سا ملک شام جا بسا۔ ایک چھوٹا سا گروہ جو تھا وہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین اولین کون تھے؟ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ صرف 2 انصاری، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود، یعنی کہ وہ جو ہیلمٹ کی طرح نہیں تھی لوہے کی بنی ہوئی، 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ غزوہ بدر دوم، یہ بھی شعبان 4 ہجری میں ہوئی تھی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں
اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا نا۔ چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ وعدے کے مطابق، بیکاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ ہاں ٹھیک ہے وی ول کم۔ وعدے کے مطابق، وعدہ نہیں توڑنا۔ میری بہنوں، جو بات کہہ دی، مسلمان نے بات کہہ دی، پھر اس کو نہیں توڑنا۔ اور وہاں 8 دن بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ آگے اس نے پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر روب طاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوش سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے۔ پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی تھاپ بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دمتا الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔